अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम की मेज़बान सुज़ैन जहान खान की निजी मसरूफियात के बायस मेज़बानी के फ़राइज़ आज मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, रवा बस पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करने वाले भारत की हज़ीमत का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की शानदार फतह के चर्चे तो थे ही, अब भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारत के नामी गिरामी अखबार दी हिंदू ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सफारती सतह पर आलमी हमायत न मिलने का एतराफ़ कर दिया है। दी हिंदू ने लिखा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को भारत की आलमी सतह पर सफारती सुबकी का साल भी करार दिया है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि साल 2025 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ है। साथ ही उन्होंने सिंध के हवाले से भी भारत को खबरदार किया है। जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, और ये शायद कुछ बड़ी पावर्स ने ये इसको बाय भी कर लिया हुआ कि शायद ये ठीक है। वो टेस्ट हुआ है मेरे नज़दीक ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए, और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। फजल करम से इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, वो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान एक जो दिफा की कैपेसिटी है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी सॉलिड है। और हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता। इंडस वाटर ट्रीटी पे हम एक्टिवली बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स एंड मैंडेट होल्डर्स को, ये सब को हमने एक्टिवली इंगेज रखा हुआ है। अब नाज़रीन, 2025 के दौरान पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान दोनों का सामना रहा है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के साथ सफारती और जंगी महाज पर शानदार कामयाबियां समेटी हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के बाद पाक अफगान सरहद की बंदिश के बायस अफगानिस्तान को अब भी शदीद मौशी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सफारती और जंगी महाज पर कामयाबियों, पाक अफगान सरहद की बंदिश के असरात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहजादा गुस्ताफ खान साहब और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। शुमाइला राना साहिबा, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब तो भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जिस तरह से हमने हजीमत का सामना करवाया भारत को और 7 जहाज़ गिराए और 8वें को नुकसान पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने जो नाकाबिले तस्खीर जो कामयाबी है वो हासिल की, और अल्लाह ताला के फजल के साथ ये तमाम मैं क्रेडिट जो है वो हमारी पाक फौज को, हमारे फील्ड मार्शल और हमारी जो हुकूमत है, हमारे वजीर आजम हैं, और ये तमाम लोगों की जो हिकमत अमली थी उसका, उसके साथ हमने अपने से ताकत में 6 गुना जो हमारा ताकत में 6 गुना बड़े एक दुश्मन को जो है वो हमने नाक को चने चबवाए हैं, और वो अभी तक अपनी शिकस्त के ऊपर, अभी भी अपनी शिकस्त के ऊपर वो लोग जो हैं वो धाक लगाए बैठे हैं कि किसी तरह हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। अब बात यह है कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान से शिकस्त नहीं खाई। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से शिकस्त नहीं खाई, हमारी जो फतह है अल्हम्दुलिल्लाह उसने भारत को अमेरिका में भी जो है वो रुस्वा कर दिया है। उसको तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की वो से नहीं रही जो कभी पहले हुआ करती थी। अभी आपने रिसेंट
ڈے کی ایک نیوز تھی کہ اب جہاں پہ پاکستان، جہاں پہ پہلے انڈین فرسٹ ہوتا تھا، آج وہاں پہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگ رہا ہے، اور جو پذیرائی پاکستان کی امریکہ میں اس وقت ہے، اور جو مقبولیت اس وقت گورنمنٹ کی اور سپہ سالار کی ہے، وہ پہلے اس طرح سے نہیں تھی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جب انڈیا جیسے ملک کو، جو کہ معیشت میں آگے، ایجوکیشن میں آگے، آئی ٹی میں آگے، جدید ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو وہ ایسے ملک کو جو ہے، جو ناک و ناک چنے چبوانا اور ان کو شکست دینا، یہ کوئی عام بات نہیں، اللہ کا بڑا ہی فضل رہا ہے۔ اور جی جو انڈیا ہے، وہ اس وقت انڈیا کے اندر سے لوگ جو ہیں، اب ان کی نالائکی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں بتاؤں گی، آپ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آج آپ کے ملک کا وقار بلند ہوا، سفارتی سطح کے اوپر آپ کو کامیابیاں ملی، آپ کو آج لوگ اسٹریٹجک معاہدے آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ جو کام دشمن نے کرنا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم اپوزیشن کے حق میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک، قوم، قومی وقار کو، اپنے اداروں کو اور افواج پاکستان کو، اپنے ان کے معیار کو گرائے نہیں، ٹھیک ہے وہ کردار ادا نہ کریں جو دشمن کا بنتا ہے۔ جی تو یہی ساری ایک ہماری بات ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ یہ جی بنیان المرصوص نے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہی رہیے۔ شہزادہ گشتاسب خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ شہزادہ صاحب، آپ نے شمائلہ رانا صاحبہ کی گفتگو سنی، اور بھارت کے اندر سے ہی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے نریندر مودی کو، اس کی گورنمنٹ کو، اور پاکستان سفارتی سطح پر کامیاب ہو رہا ہے، اسٹریٹجک سطح پر کامیابیاں مل رہی ہیں، اب تو جنگی سامان بھی خریدا جا رہا ہے پاکستان کا۔ تو اس کامیابی کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے لے رہی ہے؟ السلام علیکم جی۔ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل تھا، ساری قوم متحد تھی، ہماری افواج جو ہیں بڑی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ٹرینڈ ہیں، وہ اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال پاکستان میں لگی رہی ہے، تو ہماری افواج جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی منظم، بڑی اچھی ٹرینڈ اور بڑی ڈسپلنڈ فورسز ہیں، اور پھر ان میں جذبہ ایمانی اور ساری قوم کا یکجا ہو جانا، ان کے پیچھے ہو جانا، ان کی سپورٹ میں ہو جانا، اس نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑی برتری ہمیں اپنے سے بڑی قوت کے خلاف دلوائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے آفٹر افیکٹس ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ملی، اور یہ ہماری افواج کا اللہ کے فضل و کرم سے جذبہ ایمانی تھا، جس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کا جو فالس فلیگ وہ ایک اس نے چکر چلایا، پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی، اور ایک ایسا بہانہ ڈھونڈا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم پاکستان کو کھا جائیں گے، چبا جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج نے ان کے دانت کھٹے کیے، اور اللہ نے ہمیں کمال برتری دی ان پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری افواج اور ہماری قوم کی، میں نے اصل قوم ہم لوگ فتح یاب ہوئے، اور پاکستان کے عوام کی دعائیں تھیں، اور پاکستان کے عوام اپنی افواج کے پیچھے تھے، خدا بند کریم نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، گلزار صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ اور شمائلہ رانا صاحبہ، دو جگہوں سے ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا دشمن کا، اور دونوں جگہ سے جو ہے وہ ایک طرف بھارت تھا، دوسری طرف افغانستان تھا۔ افغانستان سے بھی در اندازیاں ہوتی رہی ہیں، اور بھارت کو تو ہم نے سبق سکھایا، افغانستان کو بھی سبق سکھایا۔ اب مستقبل میں کس طرح سے ایز اے گورنمنٹ، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ کس طرح سے ٹیکل کریں گے اس تمام سینیریو سے، اور کس طرح سے معاملات بہتر ہوں گے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم افغانستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، اور ہماری جو پچھلے دنوں جو ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا سبق دیا تھا، وہ افغانیس کو نہیں تھا، وہ افغانستان میں ایک مسلط کی ہوئی جو حکومت تھی، ہم نے ان کے ساتھ
ان کو یہ باور کرایا کہ آپ کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، جو لوگ آپ کی پشت پناہی پر آپ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جو افغانستان کے حکومت کا اور جو افغانستان کی عوام کے جو ہے وہ پیچھے چھپ کر اپنا جو درندگی کر رہے ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ آپ ان کو ہمیں واپس کر دیں، اور ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت کی جو پراکسی وار ہے اس کے لیے افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہوئی، اور جو انڈیا ہے اس نے اپنی شکست جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ہمارا وہ ہمسایہ ملک جو ہمارے بالکل قریب ہے، جہاں پہ ہماری جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے راستے کھلے ہوتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے دوحہ میں قطر میں مذاکرات تھے وہ بے نتیجہ نکلے۔ اس کے پیچھے ایک غیر مسلط ایک مسلط شدہ حکومت ہے، وہاں پہ کوئی عوامی حکومت نہیں، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور ہم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ افغانستان کے خلاف ہماری کوئی جنگ نہیں، ہم تو وہاں پہ اپنے دشمنان کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے، اور ان کو وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم اگر ہمارے ملک میں آ کر کوئی دہشت گردی کرے گا اور ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ پراکسی وار کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ٹھیک ہے گستاخو اس کے صاحب لیے اس کے لیے میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کے لیے جی آپ کو میں جی یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں ہم نے یہ کہا کہ چونکہ افغانستان جو ہے وہ پراکسی وار لڑنے کے لیے بھارت کی تیار ہے اور اپنی سرزمین جو ہے دشمن کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو آپ اس لیے آپ یہاں پہ دھرنے دینے کے بجائے آپ اپنے مینڈیٹ کو احترام کریں، آپ اس کو رسپیکٹ دیں، وہاں کے لوگوں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے ٹھیک ہے، اوپر بات کریں۔ اب دہشت گردی بڑھ رہی ہے، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ بات وہاں پہ کوئی بھی سیکورٹی فورسز کا جو بھی آپریشن ہے وہ مقامی حکومتوں کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ جی گستاخو صاحب گفتگو آپ نے سنی، اور افغانستان کے ساتھ معاملات آپ سب کے سامنے ہیں، اور سرحدیں بھی ملتی ہیں کے پی کے ساتھ، اور معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو اعتراض آپ سے یہ ہے کہ جن افغان پناہ گزینوں کو نکالتے ہیں پنجاب سے اور سندھ سے، وہ جا کے خیبر پختونخوا میں جو ہے مقیم ہو جاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو کب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے وہاں پر؟ ہاں جی، میں نے میری آپ شمائلہ صاحبہ کی بات سنی۔ مطلب ہے یہ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بھی اگر کوئی طرح اندازی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ان کا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے افواج اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ ان کا بھی جواب دے اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا، سیاسی طور پر ہمارے ایک اختلاف ہے جی گستاخ صاحب، سیاسی طور پہ اختلاف ہے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نون کو بھی، کہ جن پناہ گزینوں کو نکالا جاتا ہے پنجاب سے اور سندھ سے، وہ جا کے فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں کے پی کے اندر، اور کے پی گورنمنٹ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو رہائش بھی دیتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ کیمپس بھی وہاں پر فعال کیے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا، کب مکمل طور پر انخلا کروا دے گی کے پی گورنمنٹ بھی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ویسے ایک بلیم گیم ہے۔ کے پی کے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں مانسہرہ ضلع میں، اور یہاں پہ ہری پور میں ایک بہت بڑا کیمپ تھا افغان پناہ گزینوں کا، وہ سب خالی کروا دیے گئے ہیں۔ روز کاروائی ہوتی ہے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے گاڑیوں میں لاد کر انہیں بھیجا جا رہا ہے، اور بڑے باعزت طور پہ ان کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اب ایک عادت بن چکی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ یہ ایک دوسرے کو ہر معاملے میں بلیم کرتے۔ ہم بھی پاکستان کی شہری ہیں، جو تکالیف پنجاب اور سندھ یا بلوچستان میں لوگوں کو ہے وہ ہمیں بھی ہے، اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جو بھی حکومت ہو اسے حکومت ہونا چاہیے، اسے ایک پارٹی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سارے پاکستان پر حکومت کرتی ہے۔ تو یہ بلیم کرنا کہ فلانے صوبے میں یہ ہو رہا ہے، فلانے میں یہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں
یہ KPK کے ساتھ یہ سلوک اچھا نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ بھی آ کے آبزرو کریں, دیکھیں, یہاں پہ بڑی سخت کاروائی ہو رہی ہے اس سلسلے میں. جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور کیونکہ میں بھی یہاں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ متعدد کیمپس ہیں افغان ریفیوجیز کے, اور وہ سب خالی پڑے ہیں. اور جس طرح سے کوئی ڈیلیڈ اگر کوئی بات ہے, تو جس طرح اور جگہوں پہ ہے, تھوڑی بہت یہاں بھی وہ مینجمنٹ کی وجہ سے یا اس کی طریقے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. جی لیکن یہ ٹھیک میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے کہ KPK گورنمنٹ کو بلیم کرنا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا استاد صاحب. اور شمائلہ رانا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کر. تیمور صاحب, بات ہو رہی ہے کہ بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور دی ہندو نے بھی جو ہے وہ اب رپورٹ شائع کر دی ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کو اس تمام سینیریو کے اندر 2025 کے اندر ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام سینیریو کو؟ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں ساری باتیں. سب سے پہلے تو جس طرح سے ہمارے فوج نے مقابلہ کیا, اور ہم سے جو ملک 10 گنا بڑا ہے سائز کے حساب سے بھی, پاپولیشن کے حساب سے بھی, اور بہت ہی ایک ہم سے زیادہ سٹیبل اور اچھی اکانومی ہے, ان کے ساتھ جنگ کرنا, ان کے رافیل جو جہاز تھے جو بہت ہائی کوالٹی سمجھے جاتے تھے, بڑے ایکسپینسو ٹاپ ناچ, ان جہازوں کو گرانا خاموشی سے ایک بہت بڑی چیز ہے. اور آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے آج پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, نہ کہ صرف یہاں ہمارے آس پاس میں, ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں, پر آپ اگر چلے جائیں چائنا, تو ایک ہماری پرانی ایور گرین دوستی ہے, جس میں بھٹو صاحب کا شہید کا, اور اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جب وہ فارن منسٹر تھے, اور آج بھی ایک بہت اچھی پالیسی چل رہی ہے. پر ایک جو نئی چیزیں ڈیولپ کی, جس طرح سے رشیا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہمارے تعلقات ہو گئے ہیں, جس طرح سے USA کے ساتھ, جس طرح سے ٹرمپ بات کرتا ہے ہمارے ملک کی ایک فرینڈلی کنٹری کی طرح سے, یہ پہلے کبھی بھی امپریشن نہیں تھا. ایک نیگیٹو امپریشن ہوتا تھا جو کہ کچھ حد تک صحیح تھا, کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اور سب کا دوست ہے, اور پاکستان سائڈ لائن ہے اور صرف چائنا کا دوست ہے. پر آج پاکستان ابھر کے اوپر آیا ہے, اور آپ کسی بھی کانٹیننٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ سب پاکستان کے دوست ہیں اور اپنی دوستی بڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیفینس جو ہے میں ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے پروجیکٹ آئے ہیں اور آ رہے ہیں جو آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اور بھی بہتر فردر اسٹیپنگ پر بہتر چل رہے ہیں دنیا کے ہر کونے میں, الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور سر ساتھ ہی رہے گا شمائلہ رانا صاحبہ. ابھی شہزادہ گستاخ صاحب نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ بلیم گیم چل رہی ہے, اور PTI کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان تمام معاملات کے اندر. جو ریفیوجیز والا معاملہ ہے, ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں لیکن صرف ہمیں جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دیکھیے, وکٹمائز نہیں کیا جاتا. ہم نے مہاجر جو افغان مہاجرین ہیں ان کی عرصہ 40 سال تقریباً ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے. جب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عزت کے ساتھ اب مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں, اس میں رخنہ اندازی یہ لوگ ڈالتے ہیں. جب وفاق کے اوپر, چونکہ یہ ٹاپک آپ کا بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی بات کرنے سے رہتے نہیں ہیں. جب ان کو دھاوا بولنا ہوتا ہے وفاق کے اوپر معذرت کے ساتھ, تو یہ افغانیز کو جو پناہ گزین ہیں ان کو غلیلے لے کر یہ وفاق کے اوپر دعویٰ بولنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو ان کے تو سہولت کار ہیں, اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ اپنے ملک میں جائیں. مگر اب بہت ہو چکا, اب افغانستان میں حکومت بھی ہے, وہاں کے وسائل بھی ہیں, ہم نے بہت عرصہ ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے. اب مزید ہمارے میں نہ حوصلہ ہے نہ ٹھیک ہمت ہے, کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے اتنے ٹھیک ہے. مسائل ہیں, ہم اپنے لوگوں کے ہی حل کر دیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں سب سے زیادہ بڑی جو رخنہ اندازی ہے وہ PTI کی طرف سے ہے. اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے. کہ ہماری الحمدللہ جو پاک فوج ہے وہ اتنی کیپیبل ہے, اتنی پیشہ ورانہ مہارت رکھتی ہے,
اور جو سالار ہیں CDF ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے اس کو صرف دنیا نے ہی نہیں، اس کو صرف ہم نے ہی نہیں، ان کو دنیا نے بھی مانا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی حکومت اور ایسی فوج جس کا ڈنکا پاکستان سے باہر عالمی اقوام میں بجا، تو ہمیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرنا چاہیے. ہم تو اپنے اداروں کی ٹھیک ہے، بالادستی ٹھیک ہے. کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے، حکومت اپنا کردار کرے، اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے، ادارے اپنی وہ اس کو کریں. ٹھیک ہے، اور اب گفتگو کر لیتے ہیں جو مذاکرات کی پیشکش دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے. شہزادہ صاحب آپ سے ہی اس کا آغاز کر لیتے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما یہ کہتے ہیں کہ ایز اے ہول پارٹی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو ایز اے ترجمان پی ٹی آئی گورنمنٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس مذاکرات کی پیشکش کو قبول کریں گے؟ مذاکرات کا حصہ بنیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے اختیار جو ہے اچکری صاحب کو دیا ہے اور مولانا ناصر صاحب کو دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں حکومت سے. اور یہی بات ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی، سہیل افریدی صاحب نے بھی کی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہے چکری صاحب نے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا آفر تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا ہم مذاکرات کریں گے اور انہوں نے تفصیلی بات بھی کی ہے. اب اس پہ یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہی ہے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، لیکن جو بات یا اختیار ہمارے لیڈر نے کسی کو دیا ہے تو ہم سارے اس پہ کاربند ہیں. اگر یہ کوئی پیش رفت اس میں ہوئی تو اچکزئی صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یا مذاکرات کا فیصلہ کریں یا نہ کریں. اور انہوں نے میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ مذاکرات میں ہم بیٹھیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی تیمور صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس پیشکش کو جو انہوں نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور تحریک تحفظ عین پاکستان کو کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، 2024 کے الیکشن پر جو ہے وہ بات نہیں ہوگی لیکن باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں افہام و تفہیم سے بیٹھ کر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. سیاست بات چیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ جنگ کا میدان نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اٹیک کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ہنگامے کرتے رہیں گے، احتجاج ہڑتالیں کرتے رہیں گے، پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان دیتے رہیں گے. تو اس کا ہر چیز کے مسائل کا حل جو ہے بات چیت ہی ہے. پر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے، پر آج ان کی جو پارٹی ہے اس کے 10 دھڑے بن چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بات کرتے ہیں، ان کے نئے نویلے چیف منسٹر ایک بات کرتے ہیں، ان کے ایکس چیف منسٹر کے پی کے ایک الگ بات کرتے ہیں، وہاں سے ان کے مرت صاحب ہیں وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو مطلب ایک پارٹی میں سے 10 الگ ڈائریکشن آ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی وے آف فیوچرسٹک تھنکنگ انہوں نے کوئی سوچا نہیں ہے. یہ جس طرح سے سوچا ہے، آپ سمجھے کہ ڈیزرٹ کے اندر آپ کو جانا ہے آف روڈنگ کرنے کے لیے اور آپ ایک پورش یا کوئی اسپورٹس کار لے کے اس کو پھنسا دیتے ہیں تو یہ گاڑی وہاں پہ پھنس چکی ہے، نہ یہ آگے جا سکتی ہے نہ یہ باہر نکل سکتی ہے. اب یہ تبھی نکلے گی جب ان کو آصف علی زرداری صاحب جیسا، بلاول بھٹو صاحب جیسا اپنی لینڈ کروزر 4 ویل ڈرائیو بھیجے گا اور ٹوچن کر کے باہر نکالنی پڑے گی. تو تب تک یہ یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ سوچ لیں، اگر ان کو کوئی ویژنری سوچ ایڈوائس چاہیے تو وہاں سے لیں، ورنہ دس پارٹی از ڈومڈ. اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ دن بہ دن پارٹی بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ دن بہ دن اپنے لیڈر کو اور مصیبتوں پہ بھی ڈالتے جا رہے ہیں اور ڈائریکشن لیس ہیں. تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں اور چند ماہ میں شاید اس کے 10 میں سے 20 فیکشن اور بن جائیں گے. شبانہ صاحبہ یہ بتا دیجئے، جس طرح ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب نے بھی بولا مذاکرات کی پیشکش کی ہے جس کو قبول بھی کیا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان نے. اب حکومت کب شروع کرنے جا رہی ہے یہ مذاکرات؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ جمہوری ہوتی ہے، اور جمہوریت کا جو راستہ ہے وہ جمہوری لوگوں سے ہی نکلتا ہے۔ ان کو ہم بہت جی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ ڈائلاگ جو ہے وہ اگر ہوگا تو مسئلے کا حل نکلے جی گا، مگر یہ ان کے کچھ نادان ساتھیوں کو شاید سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، اور جن کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو یہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ مذاکرات جو ہے وہ ڈیول جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں ہوتے، گھر سے سوچ کر آتے ہیں کہ جی میں یہ کہوں گا تو یہی میرا مطالبہ مانا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی دو باتیں، آپ کو جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ ہونا ہوگا، کہ کہیں پہ آپ کو دو اسٹیپ جو ہے وہ بیک ہونا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مذاکرات کی آفر پرائم منسٹر نے دی ہے اس میں حکومت کی نیک نیتی شامل ہے۔ ہم جمہوری رویوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اپوزیشن ہے اس کے کردار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ہم تیار ہیں۔ آپ جہاں پہ ہم غلط ہیں آپ ہماری نشاندہی کریں، جہاں پہ ہم لوگ بہتر کام کر رہے ہیں آپ ہمیں اس وہاں پہ اپریشیٹ کریں، اور تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید جو ہے اس کی سیاست سے آپ باہر نکلیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے سیاسی رویے نہیں، جی یہ اپنے آپ کو میچور پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے رویے ابھی تک اممیچور ہیں، اور ان کی جو میچورٹی ہے اس کا لیول یہ ہے کہ آپس میں ان کے آپس میں ان کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ دیر از لاٹ آف رومس، یہاں پہ بہت زیادہ اسپیس ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے۔ آپ اپنی جو قیادت ہے وہ اپنے کارکنان پہ یقین نہیں کر رہی، اور آپ نے مانگے تانگے کے اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کا حق بنتا تھا۔ بہرکیف یہ ان کی جماعت ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، میں تو ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کے ناطے اگر میری جماعت میں یہ ہو تو میں اس پہ جو ہے وہ اعتراض کر سکتی ہوں، مگر ایک سیاسی کارکن کے ہونے ٹھیک کے ناطے، ایک جو قانون کی اور سیاست کی طالبہ ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ غلط ہوا۔ ان کو اپنی جماعت میں سے کسی ایسے بندے پہ اعتماد کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، ان کو وہ مذاکرات کرتے، وہ بات کرتے، وہ ڈیسیژن لیتے۔ مانگے تانگے کے کرائے کے اوپر آپ جو ہے وہ جی قیادت کو لے کے مانگی تانگی آپ ان سے فیصلے کرا رہے ہیں، تو وہ فیصلے کیا کریں گے؟ فیصلہ تو ہر شہزادہ صاحب نظریات کے ساتھ ہوتا ہے، شہزادہ صاحب جس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے فیصلے بھی اس نظریے کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مسلم لیگ شہزادہ نون کا صاحب نظریہ رکھتے اعتراض ہوئے پاکستان تحریک وکالت انصاف میں کا یہ پیپلز ہوتا پارٹی ہے کی کہ کروں؟ قیادت کا فقدان ہے آپ لوگوں کے اندر، اور جس طرح سے ابھی آپ سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، نہیں، آپ نے قیادت بھی اس کے چیز کو ساتھ اون ان کا کیا کہ کچھ اعتماد کا بھی ہمارے فقدان ہے۔ رہنماؤں نے قیادت کا فقدان ہے، اور کچھ رہنماؤں نے انکار بھی کیا مذاکرات سے، جبکہ بانی نے خود جو ہے وہ اختیارات دیے طریقے تحفظ عین پاکستان کو۔ تو سر کس کی بات پہ یقین کرنا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے؟ جو بھی ٹی وی پہ آتا ہے، جو بھی بیان دیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی مان لیتا ہے، تو آپ کے خیال میں ایز اے پارٹی سپوکس پرسن ہم کس کی بات پہ یقین کریں؟ کون بولے تو یقین کر لینا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں تو پارٹی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، آئی ایم این ایم این اے فرام پی ٹی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غیر متزلزل اعتماد ہے عوام کا بھی اور ممبران کا بھی عمران خان صاحب کی قیادت پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کی پارٹی اسے منوہن تسلیم کرتی ہے، ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اچکزئی صاحب جو ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہے اور جی بڑے تجربہ کار ہیں اس میں، کہ وہ یہ ٹاکس کو یا نیگوسیشنز کو وہ لیڈ کریں گے، تو ہم نے منوہن ان کا جی فیصلہ قبول کیا، وہ جس کو بھی نامینیٹ کرتے ہم اس کے پیچھے اچھا چلتے۔ شہزادہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے واقعی طور پہ یونٹی کا فقدان ہے، جو ہر کوئی آ کے اپنی طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے آپ کی پارٹی میں؟ لیکن جی یہ ڈفرنس آف اوپینین تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے، اسی لیے ان کا نام ہی پولیٹیکل پارٹیز ہے، کیونکہ جہاں پہ ڈفرنسز نہیں ہوتے، پھر میجورٹی کا جو پھر فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ سارے چل پڑتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ سر میرا اتنا ایک ڈفرنس آف اوپینین اوپینین ہوگا ہم نے کبھی دوسرے پی ایم ایل محبت این کرتے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھا کہ بالکل متضاد بیانات آ جاتے ہیں. ایک کہتا ماننا ہے, دوسرا کہتا نہیں ماننا ہے, ایک کہتا مجھے اختیار دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے, دوسرا کہتا مجھے دیا ہے. اقتدار کی جنگ ہے جو کہ مسلسل لڑی جا رہی ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں آپ جو چونکہ آپ پارٹی سے آپ تو ایک نیوٹرل آدمی ہیں, باہر بیٹھے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. اب پارٹی کے اندر کی باتیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ فورم سے میٹنگ ہوتی ہیں. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو عمران خان صاحب ہمیں اس کا پیغام دیتے ہیں. اور لیڈر ہمارا جیل میں ہے, نیچرلی کرائسس کریٹ بھی کی جا رہی ہے ہماری پارٹی میں, ہماری پارٹی کو نقصان دیا جا رہا ہے, ہماری پارٹی میں مداخلت کی جا رہی ہے اور بہت ساری فورسز اس کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ان حالات میں جہاں پہ جیلیں بھی ہیں, جہاں پہ تکلیفیں بھی ہیں, جہاں پہ مصیبتیں بھی ہیں, اور پارٹی پھر بھی یونائٹڈ ہے, منوہن اس فیصلے کو قبول کرتی ہے جو عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں. تو اس میں نیچے جو لیڈرشپ ہے اس میں ڈفرنس آف اوپینین ضروری بات ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن اختیار اسی کے پاس ہے جس کو خان نے اختیار دی ہے. ٹھیک ہے. اور تیمور جی, تالپور صاحب, آج شہید بی بی کی برسی بھی ہے, اور آج کے دن ہی ہم نے اس عظیم رہنما کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا. ان کی برسی کے موقع پر ان کی سیاسی زندگی پر کیا کہیں گے؟ یہ تو آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا گڑی خدا بخش میں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا, اور کیا ان کی کیفیت تھی اور کیا ان کا جوش و جذبہ تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہمارے نیشنل نہیں پر انٹرنیشنل لیڈر, ہماری شہید لیڈر نے کیا کیا ہوگا, جو پوری عوام آج ان کے لیے رو رہی ہے. آج ان کی 18ویں برسی ہے, 18 سال ہو گئے, پر آج بھی لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں. فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف دا مسلم نیشن ان دا ورلڈ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور ایک ایسے والد کی بیٹی جنہوں نے اپنی بھی شہادت دی اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس ملک میں ایٹم بم لانے کی ان کو سزا دی گئی. آج یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ جوڈیشری مان گئی کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آج 18 سال کے بعد اگر یہ پیار دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال سے وہ چیزیں میں اس شو پہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ شاید 1 گھنٹہ کم سے کم اور مجھے وہ لگانے میں لگ جائے, پر ان کی یادیں آج تک تازہ ہیں, ان کی میموریز ہر کسی کو دماغ میں, دلوں میں ریفریشڈ ہیں بالکل. اور وہی پیار لوگ رکھتے ہیں ان کے بیٹے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے لیے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے لیے. اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جب یہ موقع ملے گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ آئیں گے, پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے, اور جس طرح سے ان کی والدہ نے خدمت کی, یہ بھی اسی طرح سے خدمت کریں گے. ٹھیک ہے. اور گستاخ صاحب, شہید بی بی کی آج برسی ہے, پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز ان کے پاس ہے, اور آج ہی کے دن اس عظیم رہنما کو ہم لوگوں نے کھو دیا تھا. کیا کہیں گے؟ بینظیر بھٹو شہید بھی ایک بہت عظیم لیڈر تھیں, اور ان سے بھی عظیم ان کے والد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جو آج تک ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں. ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, احترام سے دیکھتے ہیں انہیں. اور مجھے تو موقع بھی ملا ہے ان کی, میرے چچا کو تھے انفارمیشن منسٹر بھٹو صاحب کے ساتھ, اور میں خود بھی صوبائی وزیر تھا شیرپاؤ کی کیبنٹ میں جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے. میں گو کے آزاد ممبر تھا, لیکن میں نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحبہ سے 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی. شی واز اے ویری ویژنری لیڈر, بہت اچھی لیڈر تھی, اور ان کا ہم سے چلا جانا پاکستان کی سیاست میں ایک خلا پیدا کر گیا. He was really a very, very, very brave and good leader. اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا اصولوں پہ,
اسی طرح اب دیکھیں آپ تو سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب بھی اس پہ چلے ہیں اور اپنے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، جیل کاٹ رہے ہیں، نقصان برداشت کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، پارٹی تکلیف میں ہے، لیکن وہ کسی اصول پہ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک کمال کی لیڈر تھی، اور ہمیں دلی افسوس ہوا جب وہ ہم میں نہ رہی، اور خداوند کریم کی بخشش فرمائے، خداوند کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب لیڈروں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بالکل لیکن اپنی اپنی پارٹی میں رہ کر ہم اپنے اصول بھی جو ہیں اچھے ماڈل کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا ون کریم پاکستان پہ رحم کرے، اور خدا نہ کرے کہ ایسے اور حادثات ہوں پاکستان میں۔ خدا نہ کرے ایسے اور حادثات ہوں۔ گستاخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا بہت شکریہ، اور تیمور تھالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے دیکھا شہید بی بی کی خدمات کیا تھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز ان کے پاس تھا، اور پھر وہ جانتی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر بھی عوام میں آئیں اور پھر بھی سامنا کیا اس خطرے کا، اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہیں۔ بی بی کا نام ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، اور بی بی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فیکٹ میٹر کی ٹیم کی جانب سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہم کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔